अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। ये कहानी मेरे एक जानने वाले की है। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। मैं जनूबी पंजाब के एक दूर उफ्तादा इलाके का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में गुर्बत और अमारत मिली हुई थी। एक दिन हमारे गांव में एक कंपनी के कुछ लोग आए। उन्होंने बड़े प्यार से पूरे गांव को सब्ज बाग दिखाया और 30,000 रुपये में जवानों को यूरोप भेजने का वादा किया। ये 1980 की बात है। हम देहातियों के पास सिवाय इसके कि मकान बेच दें या जेवर बेच दें और क्या होता है। मेरी माँ को मुझे बाबू बनाने का शौक था। इसने सारे पैसे मेरी पढ़ाई में लगा दिए थे। एक अब्बा की मजदूरी में कहाँ से 30,000 रुपये आते। मेरे गांव के 10 लड़के तैयार हो गए और मैं हसरत से देखता रहा। जाने का वक्त आया तो एजेंट ने कहा, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती लगते हो, अगर तुम कम भी दोगे तो मैं साथ ले जाऊंगा। उसने कम करते करते 15,000 तक कहा, लेकिन वो भी नहीं हो रहे थे। गांव वालों को मुझ पर रहम आया। उन्होंने चंदा करके 15,000 रुपये जमा कर दिए। इस तरह मैं भी जाने वालों में शामिल हो गया। एजेंट फैसलाबाद से कराची तक ट्रेन में लाया। फिर इसका इरादा तब्दील हो गया और यहाँ से बस में ईरान बॉर्डर तक ले गया। वहाँ से एक ट्रक में सामान की पेटियों के दरमियान सबको छुपाकर नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गया। ये सफ़र काफ़ी लंबा साबित हो रहा था। 10 से 12 घंटे गुजर चुके थे। एक कूलर था जो ख़त्म हो गया। 1 किलो गुड़ जो किसी के बैग में था वही सबने खाया। पेटियों में ही हम सब पेशाब करते, जिसकी बदबू से हालत ख़राब हो रही थी, मगर और कोई रास्ता भी नहीं था। भूख प्यास से हम सब निढाल थे। हमारी तमाम जानिब भारी भारी पेटियां थीं और ऊपर भी पेटियां थीं। जब एक जगह सामान उतारा गया तो हम आज़ाद हुए। रात का वक्त था। कुछ पता नहीं कि ये कौन सी जगह थी। एजेंट गायब था। कोई हमारी ज़बान समझने वाला नहीं था। बमुश्किल भूख और प्यास का समझाया तो पानी और बिस्किट मिल गए। यहाँ से लॉन्च का सफ़र शुरू हुआ। ये माहीगीरी की लॉन्च थी जिसके नीचे के खाने में हमें बिठाया गया। नीचे मछली और बर्फ़ थी। ऊपर की जानिब तख्ते लगाकर सीढ़ी बंद कर दी गई थी। हमारी तो हालत 1 घंटे में ही ख़राब हो गई। हम फ्रीज हो रहे थे, कांप रहे थे। शाम में तख्ते हटे और हम सब ने बाहर निकलकर सुख का सांस लिया। अर्शे पर आकर देखा कि हर तरफ बेकरार समंदर है। हम जहाँ के रहने वाले थे वहाँ हमने बस नहर का पानी देखा था, समंदर कभी नहीं देखा था। हम में से बेशतर को तो उल्टियाँ लग गईं। फिर भी सब अच्छे मुस्तकबिल, बड़ी तनख्वाह के लालच में मसाइब बर्दाश्त कर रहे थे। काफ़ी देर बाद दूर से आती एक खूबसूरत लॉन्च नजर आई। इसे देखते ही अचानक हमें एकदम नीचे जाने का हुक्म दिया गया तो हम दोबारा से तख्तों में बंद हो गए। कुछ देर बाद निकाला गया। किसी की ज़बान समझ में नहीं आ रही थी। हमारा ख्याल था कि कोई सरकारी लॉन्च कुछ चेक करने आई थी और इसके जाने के बाद हमें ऊपर निकाला गया। ये लॉन्च रात भर चलती रही। सुबह किसी बंदरगाह पर रुकी जहाँ एक जहाज़ खड़ा हुआ था। हम सबको इस जहाज़ पर चढ़ाया गया। कुछ खाना पीना भी दिया गया। ये माल बरदार जहाज़ था। एक बहुत बड़ा कमरा हमें दिया गया जिसमें कुछ लोग टूटी फूटी उर्दू जानने वाले भी थे। ये उर्दू जानने वाले जनूबी हिंदुस्तान के किसी गांव के रहने वाले थे। इसमें फर्शी बिस्तर था जिन पर हम सोए और खूब सोए। इस कमरे से मुत्तसिल एक किचन था जिसमें काली चाय का सामान हर वक्त मैसर था। एक जानिब कई वाशरूम्स थे। सुबह हमारा तारुफ हुआ। एक बावर्ती अफसर ने सबके नाम और दीगर ख्वाहिश एक रजिस्टर में दर्ज किए। यह अफसर अंग्रेजी जानता था। इससे मैंने तनख्वाह का सवाल किया तो वो मुझे शटाप करके चला गया। हिंदुस्तान के जो आदमी वहाँ मौजूद थे वो इंतहाई खौफजदा थे। हमसे कोई बात करने को तैयार न था। खाना हमें तैयार मिलता था और वाफिर मिलता था। बचा हुआ खाना समंदर बुर्द कर दिया जाता था। सबको काली वर्दी पहनने को दी गई। अब हमें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो गर्मी से तप रहा था। सामने कोयला जल रहा था। हमें स्टोर से कोयला लाकर इस कमरे के आखिर में बनी भट्टी में कोयला डालना था। ये माहौल किसी भी बंदे को झुलसा देने के लिए काफ़ी था। बहुत ही तकलीफ दे माहौल था।
हमें 6-6 घंटे इसमें काम करना था, यानी 6 घंटे काम और 6 घंटे आराम। इसमें वो हिंदुस्तानी भी शामिल थे। एक वक्त में हम 8 आदमी काम करते थे। खाना पीना मुनासिब था, लेकिन मुसलसल उल्टियों ने बुरा हाल किया हुआ था। एक और पाबंदी थी कि हम जहाज़ में कहीं नहीं जा सकते थे। सबसे नीचे की मंजिल पर थे और वहीं तक महदूद थे। सुपरवाइज़र मुसल्ला गार्ड्स के साथ आता और हिदायत देकर चला जाता। बाकी हिदायत एक लाउड स्पीकर के जरिए मिलती। हमें चंद दिन में ही अंदाज़ा हो गया कि हम जबरी मशक्क़त या बेकार वाले खरकारों में फंस गए हैं। रेडियो से सुनते थे कि इंसानी स्मगलर इंसानों को बेकार कैंपों में ले जाकर इनसे बेगाल लेते हैं और बरसों इसमें गुजर जाते हैं। अब वही सीन हमें नज़र आने लगा। रिहाई की कोई सूरत नहीं थी। जो हिंदुस्तानी हमारे साथ थे, इनका रवैया हैरानकुन था। वो हमसे पहले से बंद थे, लेकिन कोई बात करने को तैयार न थे। इनके सामने हम रिहाई की तरकीब बनाने का कोई प्लान भी डिस्कस नहीं कर सकते थे कि ये लोग लीक न कर दें। मैं अपने तौर पर प्लान करता रहा। गुजरते वक्त के साथ सबसे पहले तो मैंने सुपरवाइज़र और खाना लाने वालों से कुछ ताल्लुकात बढ़ाए। इनसे हंसकर मिलता और हाल चाल पूछता। सूरज दे के अरसा हो गया था। इस दौरान मैंने सुपरवाइज़र को कहा कि ये खाना हमारे लिए अजनबी है। हम किसी और तरह का खाना खाते हैं। हफ्ते में एक दिन तो हमें मर्ज़ी का खाना पकाने दो। मैं पका दूंगा। मुझे खाना पकाने का शौक़ था और मुझे कई तरह के खाने पकाने आते थे। मेरी बात मान ली गई और इतवार के दिन मुझे बड़े किचन में बिरयानी पकाने की इजाज़त मिल गई। यूँ मुझे जहाज़ के ऊपर की मंजिल पर जाने का मौका मिला। अच्छा खूबसूरत जहाज़ था। बिरयानी की खुशबू दूर तक फैल गई। कुछ अफसर भी देखने आए कि क्या पक रहा है। कुछ ने चखी भी और पसंद की। अब हर दूसरे तीसरे दिन मैं बड़े किचन में होता और अफसरों के लिए खाना पकाता। ज़्यादा बात करने की इजाज़त न थी। मौका देखकर पूछ लिया कि तनख्वाह कब मिलेगी, घर वालों से कब राब्ता होगा। जवाब मिला कि फ़िक्र न करो, कंपनी आपके पते पर पैसे भेज रही है, राब्ता भी हो जाएगा। ये सब तिफिल तसल्लियाँ थीं। जहाज़ का कुक एक मिलनसार आदमी था। श्रीलंका का रहने वाला था। उर्दू अंग्रेज़ी जानता था। इसने मुझे अपने साथ ही रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ मुकम्मल कुक बन गया। अब मुझे कई मुल्कों के खाने पकाने आ गए। मैंने इससे भी अपना मामला कहा। उसने कहा कि 1 साल बाद आप लोगों को आपके मुल्क में पहुंचा दिया जाएगा और तनख्वाह भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। जब भी जहाज़ किसी बंदरगाह पर लगता, हमें चंद दिन के लिए खुफिया कमरे में बंद कर दिया जाता। कोयले का काम सुस्त हो जाता और हम इन दिनों कैदे तन्हाई में होते। अफसोस ये था कि इससे मेरा सारा प्लान फेल हो रहा था। 9-10 माह में कई जगह जहाज़ रुका, लेकिन हम कैद ही रहे। अब वो हिंदुस्तानी भी कुछ कुछ हमसे मानूस हो गए। वो भी अपने माल मवेशी बेचकर एजेंट को पैसे देकर आए थे। हमसे कोई 2 माह पहले से बंद थे। इन पर तशद्दुद भी हुआ था, इसलिए डरे सहमे रहते थे। एक अफसर बहुत ही जालिम था। इससे इनकी मार कुटाई हो गई थी और फायरिंग से इनका एक आदमी मर गया था। अब समझ आया कि ये इतने खौफजदा क्यों रहते हैं। सब नौजवान थे। अपना अपना दुख सुनाकर रोते थे। किसी को अम्मा याद आती थी, किसी को अपनी नई बेहदा बीवी या अपना घर याद आता था। एक कहता था, मेरा मुन्ना बाहर जाने के लिए मुझे ढूंढता होगा। एक दिन प्लान बनाया कि सब मिलकर सुपरवाइज़र को काबू कर लें और जो 2 गार्ड इसके साथ होते हैं, इनका असला छीनकर जहाज़ में बगावत कर दें। मगर अफसोस कि किसी को भी असले की अलिफ बे तक मालूम न थी। छीन कर क्या करते? मेरी हालत भी बहुत नफसियाती थी, लेकिन मेरे मुताले ने जो मैंने शौकिया किया था, इसने बहुत सहारा दिया। मैंने ट्रेजर आइलैंड पढ़ी थी, जिसमें हर किस्म के हालात में जीना सिखाया गया था। मैं बावजूद तमाम पाबंदियों के हर किस्म के हालात से नफरत आज़मा होने का प्लान बनाता रहता। यह भी एक बड़ी कामयाबी थी कि मुझे पूरे जहाज़ में घूमने फिरने की आज़ादी थी। अब मुझे ये मालूम हो जाता था कि जहाज़ कब किस बंदरगाह पर लगेगा और कितने दिन रुकेगा, हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जब भी जहाज़ किसी जेटी पर लगता, हमें बंद कर दिया जाता।
ایک دن پتہ چلا کہ جہاز یونان کی بندرگاہ پر لگنے والا ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ اس مرتبہ کسی نہ کسی طرح میں کچھ کروں گا۔ کافی غور و فکر کے بعد طے کیا کہ کہیں چھپ جاتا ہوں۔ جب جہاز کھڑا ہوگا تو کود جاؤں گا اور تیر کر ساحل پر پہنچ جاؤں گا۔ جہاز اینکر پر کھڑا ہوا۔ یہ جگہ پورٹ سے بہت دور تھی۔ وہ لوگ مجھے بند کرنا بھول گئے تھے۔ میں حسب معمول کچن میں کام کرتا رہا۔ مال اترنے لگا۔ مزدور پیٹیاں ادھر سے ادھر کر رہے تھے۔ میں نے غور کیا کہ یہاں سے بھاگنے کا تو بڑا آسان موقع ہے۔ میں نے بھی ایک بوری اٹھائی، دوسرے مزدوروں کی طرح جہاز سے باہر قدم رکھا۔ رنگ برنگے مزدوروں میں شامل ہو کر میں پورٹ پر تو آ گیا، لیکن باہر نکلنا مسئلہ تھا۔ انتظار کیا۔ جب تمام مزدور باہر نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ مجھے اپنی گرفتاری کا شدید خطرہ تھا، لیکن نہ معلوم کیوں کسی نے توجہ ہی نہ دی اور میں باہر آ گیا۔ اب کہاں جاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک جانب نکل گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلتا گیا۔ دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ واپس آیا اور بندرگاہ کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ سوچا کہ رات یہاں گزارتا ہوں، صبح پولیس میں جہاز کی زیادتی کی رپورٹ کر دوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آدھی رات کو میں بینچ پر سو رہا تھا کہ پولیس نے جگایا۔ میرا کام آسان ہو گیا۔ زبان کا مسئلہ آڑے آ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہاں انگریزی سمجھنے والا ایک افسر موجود تھا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی، جہاز کا نام بتایا۔ اس نے جگہ جگہ فون کیے۔ اسی میں صبح ہو گئی۔ مجھے پولیس کی ایک بڑی نفری کے ساتھ جہاز پر لے جایا گیا۔ تمام پورٹ پر پولیس ہی پولیس تھی۔ میں نے پہلے اپنے رہنے کی جگہ بتائی، پھر وہ خفیہ کیمرہ دکھایا۔ تالا کھول کر میرے تمام ساتھیوں کو باہر نکالا گیا۔ سب کو ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ پھر جہاز کے افسران کو ہتھ کڑیاں لگائی گئیں۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر ڈر گیا اور اس افراتفری کے عالم میں جہاز سے نکلا اور پورٹ سے باہر نکل گیا۔ دن کا تو کوئی ڈر نہیں تھا، رات کی فکر تھی۔ شہر کی جانب اندازے سے چلتا گیا، لوگوں کی شکلیں دیکھتا گیا۔ تلاش تھی کہ کوئی پاکستانی ملے، لیکن کوئی پاکستانی نہیں ملا۔ سارے دن کی تلاش بسیار کے بعد ایک شراب خانے میں داخل ہوتا ہوا ایک سکھ مل گیا۔ میں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی مادری زبان پنجابی میں سے سلام دعا کی۔ وہ مجھے حلیے سے سکھ ہی سمجھا تھا، کیونکہ بال اور داڑھی کب سے پڑے ہوئے تھے۔ اسے پنجابی کیا ملا؟ اس کی تو عید ہو گئی۔ اس نے میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا کہ میری حالت حال بتانے کی نہیں، جیب میں پیسہ نہیں، کئی وقت کا بھوکا ہوں۔ اس کا تکیہ کلام تھا، گلی کوئی نہیں۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ پوچھنے لگا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کوئی سبزی، دال، چاول وغیرہ منگا دو۔ کھانا آ گیا، پیٹ بھر کر کھایا۔ اسے فرصت تھی، بہت دیر باتیں ہوتی رہیں اور اس کی گردان جاری رہی۔ گلی کوئی نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، گلی کوئی نہیں، کوئی شناخت نہیں، گلی کوئی نہیں، پاسپورٹ بھی نہیں، گلی کوئی نہیں۔ گھر والے سب پریشان ہو رہے ہوں گے، کہتے گلی کوئی نہیں۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک باربر شاپ لے گیا۔ میرا سائز پوچھا اور جب تک میں بال کٹوا کر فارغ ہوا وہ میرے لیے 2-3 پتلونیں اور شرٹیں لے آیا۔ وہاں سے سیلرز کلب لے گیا، جہاں میں نہا دھو کر انسان بن گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ وہاں میں نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے کہ کون سا جہاز تھا، کب چڑھے تھے، کتنے آدمی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے دن اس نے میرے نام اور اپنے پتے سے میرے گھر والوں کو ٹیلی گرام کیا۔ میرا فوٹو بنوا کر لفافے میں ڈال کر میری ہینڈ رائٹنگ سے گھر والوں کو خط بھیجا، جس میں اس نے لکھوایا کہ سارے ساتھی ملازمت پر ہیں، جلدی ان سے رابطہ ہوگا۔ گرو سنگھ کو جب یہ پتہ لگا کہ میں باورچی ہوں تو وہ مجھے بازار لے گیا اور کھانے پینے کا سامان، سبزی، گوشت، چاول، مسالے، توا، چکلا، بیلن، پتیلے، پلیٹیں اور دیگر برتن نہ معلوم کتنے روپے کے لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ گھر کا کھانا کھایا کریں گے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا پلان مجھے ساتھ رکھنے کا ہے۔ گرو سنگھ امرتسر کا رہنے والا تھا، یونان میں 20 سال سے رہ رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی فوڈ سپلائی کمپنی بنا رکھی تھی جو بحری جہازوں اور ایئر لائنوں کو خام فوڈ سپلائی کرتی تھی۔ جب میں نے اسے اپنے جہاز کا نام بتایا تو اس نے کہا کہ تم تو وہاں سور کھاتے رہے ہو۔ اس کی کمپنی تو چکن اور مٹن کے ساتھ زیادہ تر سور ہی مجھ سے لیتی ہے۔
اب مجھے خیال آیا کہ میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ ہم کیا کھاتے رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ تمام حلال گوشت تو نہیں ہوتا تھا، سب غیر مسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوتا تھا۔ اب کیا پچھتانا، بہت افسوس ہوا، اللہ سے معافی مانگی۔ وہ مجھے کھانا تیار کرنے کا کہہ کر کہیں چلا گیا۔ میں نے اسے اللہ کے واسطے دیے کہ میرے ساتھی گرفتار ہو گئے ہیں، ان کا پتہ کرو کہ کیا بنا۔ وہ شام کو واپس آیا اور بتایا کہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے، ابھی سب لوگ سرکاری تحویل میں ہیں، جہاز کی کمپنی سے بات چیت ہو رہی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں چند دن میں واپس بھیج دیا جائے گا اور تنخواہیں ملنے کی بھی امید ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، ان کے پاس جانا ہے یا یہاں میرے ساتھ رہ کر کمانا ہے؟ گھر سے نکلے ہو تو کچھ کما کر ہی جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے اگلے دن سے اپنے گودام نما دفتر میں لے جانا شروع کر دیا۔ میں وہاں کچھ کرتا نہیں تھا، دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے میرے دوستوں سے ملوایا۔ وہ سب واپس جانے کے لیے تیار تھے، انہیں کچھ تنخواہیں مل گئی تھیں، ان کے کاغذات بھی بن گئے تھے، سب کو ہوائی جہاز سے بھیجا جا رہا تھا۔ لیکن خطرہ تھا کہ یہ سب پاکستان میں قانونی کارروائی کا شکار ہوں گے۔ میں نے کچھ سامان جو گرو سنگھ نے مجھے گھر بھیجنے کے لیے دیا تھا وہ اپنے دوستوں کو دے دیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ سب کو پاکستان میں ایک ایک ہفتے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اب یہاں سے میری داستان شروع ہوتی ہے۔ میرے گھر والے مطمئن تھے کہ میرا رابطہ ان سے ہو گیا ہے۔ باقی گاؤں والوں سے میں خوش نصیب ٹھہرا تھا کہ باقی سب مصیبت میں گرفتار ہوئے مگر میں نے منزل پا لی۔ وہ سب ایجنٹ کی تلاش میں لگ گئے مگر ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ مجھے گرو سنگھ نے بہت پیار سے رکھا، اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ بقول اس کے خاندان والوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، یہاں آ کر ایک شادی بھی کی لیکن وہ بھی ناکام ثابت ہوئی۔ اس کا دنیا سے دل بھر گیا تھا مگر اب مجھ جیسا بیٹا مل جانے کی وجہ سے اسے زندگی سے پھر پیار ہو گیا ہے۔ اس نے میرا شناختی کارڈ گاؤں سے منگوایا، سفارت خانے سے اپنی سورس پر میرا پاسپورٹ بھی بنوا دیا، ایک بار پاکستان بھیج کر ایک ورک ویزا بھی لگوا دیا۔ 2 ہفتے پاکستان میں گزار کر واپس ایتھنز آ گیا۔ گرو سنگھ کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ جن جہازوں کو خوراک سپلائی ہوتی تھی وہ بطور ٹپ میری جیب میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ میں نے جب اس کا تذکرہ گرو سنگھ سے کیا تو اس نے کہا کہ تم رکھ لیا کرو۔ میری ایمانداری سے گرو سنگھ اتنا متاثر تھا کہ اس نے مجھے لگ بھگ سارا کام سونپ دیا تھا۔ کاروباری سلسلے میں نزدیک کے ممالک روم، سربیا اور کروشیا بھی جانا ہوا۔ میں ہر ماہ ایک مناسب رقم گھر بھیجتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ پکی ہوئی خوراک کی سپلائی میں زیادہ آمدنی ہے، مجھے اس کے لیے اس نے ایک کورس کرنے انگلینڈ بھیج دیا۔ میں نے انگلینڈ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اپنی قسمت پر حیران تھا۔ 1 سال پہلے میں انسانی اسمگلروں کے ذریعے پاکستان سے کیسے تکلیف دہ طریقے سے اسمگل ہو کر آیا تھا اور آج کیسی عزت سے میں انگلینڈ پہنچا ہوں۔ 1 سال میں قسمت نے کیا کیا دکھا دیا، کہاں میں ایک پینڈو اور کہاں 5 اسٹار ہوٹل میں قیام، جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں میں نے ایک مشہور ادارے سے 3 ماہ کا شیف کا ایک کورس کیا جس میں مجھے دنیا بھر کے کھانے پکانے اور دنیا بھر کے مسالوں کا پتہ چل گیا، کھانوں کی لاگت نکالنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، باورچی خانے کی ترتیب، برتن، پیکنگ، کھانے سنبھالنے کا طریقہ اور بہت کچھ سیکھ لیا۔ واپس آ کر میں نے اور گرو سنگھ نے ہمت کر کے ایک چھوٹی سی ایئر لائن میں کھانا سپلائی کا ٹھیکہ لیا۔ پہلی کوشش میں ہی ہم کامیاب رہے، کچھ ٹیکنیکل غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ہم نے جو ریٹ دیے تھے وہ اتنے کم تھے کہ اس میں یہ برداشت ہو گئیں۔ اب ہمت ہوئی تو ایک اور ایئر لائن کا ٹھیکہ لے لیا، اس کے ہوائی جہازوں کو بھی ہم سپلائی دیتے رہے۔ اندازہ ہوا کہ ہماری کچن فیکٹری اس کام کے لیے چھوٹی ہے۔ پاپیگو کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی، اس کی ساری کنسٹرکشن میں نے آرکیٹیکٹ کو بتا کر خود ڈیزائن کرائی۔ یہ ایک جدید ترین کچن یا فوڈ فیکٹری تھی جس کو بڑے بڑے لوگ دیکھنے آئے، اس وجہ سے شہرت پھیلی اور ہمارے سے کئی بڑی ایئر لائنز نے رابطے کیے اور آرڈر ملنے لگے۔ اس میں کوئی 40 آدمی کام کرتے تھے جن میں بیشتر خواتین تھیں۔ زندگی بڑے ڈھنگ سے گزرنی شروع ہو گئی۔ میں اچھے خاصے پیسے گھر والوں کو بھیجتا تھا،
سال کے سال گھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ گھر کے حالات سدھرنے شروع ہوئے۔ میرا گھر جانا مصروفیات کی وجہ سے کم ہو گیا۔ بمشکل 2-3 دن کے لیے گھر جانا ہوتا تھا۔ فوڈ فیکٹری کے نزدیک ایک اپارٹمنٹ گرو سنگھ نے میرے نام سے لے دیا۔ سال گزرتے گئے، گھر والوں کے مطالبے بڑھتے گئے۔ اب مکان بنانا ہے، بڑی بہن کی شادی ہے، پیسہ چاہیے، اب چھوٹی بہن کی شادی ہے، اب چھوٹے بھائی کی شادی ہے، اب ساتھ والی زمین لینی ہے۔ قرض میں بھیجتا گیا اور گھر والے آرام پسند ہوتے گئے۔ دونوں بھائیوں نے کچھ کام کرنا چھوڑ دیا، بس جو رقم یہاں سے جاتی اس پر گزارا کرتے۔ ایک دن خبر آئی کہ ابا جی اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ میں ان کی شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ تدفین کے 3 دن بعد پہنچا۔ ادھر کیونکہ میں ہی ڈیل کرتا تھا تو سب مجھے ہی مالک سمجھتے تھے۔ آہستہ آہستہ شہر میں یہ فوڈ فیکٹری مشہور ہوتی چلی گئی۔ بڑے بڑے کاروباری اور صنعتی اداروں سے آرڈر آنے لگے۔ دن بدن میری شخصیت نکھرتی گئی اور شہر کے متمول گھرانوں سے میرا تعلق پیدا ہو گیا۔ دولت جو تبدیلیاں لاتی ہے وہ مجھ میں آنے لگیں۔ جوئے خانے اور شراب خانے میرے آنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ ایتھنز کے شرفا میں میرا شمار ہونے لگا۔ بڑے بڑے حکومتی افراد میرے اپارٹمنٹ پر مدعو ہوتے تھے۔ جو بھی پاکستانی یا انڈین یونان میں پھنستا تھا وہ اب صرف میرے ایک فون پر بچ جاتا تھا۔ گرو سنگھ دن رات شراب و شباب میں گزارتا۔ اس کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی عادات کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ادھر میری ماں کو میری شادی کی فکر تھی۔ میری کوئی خاص پسند ناپسند نہ تھی جو گھر والوں کو پسند آئی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا۔ ایک ماہ کی بہت مشکل سے چھٹی ملی اور میں پاکستان آ گیا۔ شادی ہوئی، بیوی بہت اچھی ملی۔ 1 ماہ اس کے ساتھ گزارا اور اسے یونان لانے کا وعدہ کر کے میں واپس آ گیا۔ مزید 6 ماہ گزرے۔ گرو سنگھ بیمار، چڑچڑا اور تنک مزاج ہوتا چلا گیا۔ ادھر بیوی کو بلانے کے کاغذات تیار کر کے میں نے بھیجے۔ والدہ نے کہا کہ اس کا پیر بھاری ہے، وہاں کون سنبھالے گا، اس لیے یہ ابھی نہیں آئے گی۔ ہماری شامیں اکثر جوئے خانوں اور شراب خانوں میں گزرتیں۔ یہاں شہر کے تمام شرفا آتے تھے۔ ایک روز پولیس چیف نے ایک انڈین لڑکی میرے حوالے کی اور کہا کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور یہ تمہارے قوم کی ہے، یعنی مسلمان ہے۔ یہ بمبئی سے آئی ہے، ہماری مدد چاہتی ہے۔ چند دن اسے رکھو، پھر اس کے لیے کوئی جاب دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے اپنی کمپنی کے گرلز ہاسٹل میں ٹھہرا دیا۔ یہاں دور سے آنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ اسے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی جاب کی تلاش میں کسی کو پیسے دے کر آئی ہے، مگر قانونی طریقے سے آئی ہے۔ گریجویٹ ہے اور ہمت والی ہے۔ اس کا نام مریم ہے۔ میں نے اسے اس کی مرضی سے ایک شراب خانے میں کاؤنٹر گرل لگوا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کی کاؤنٹر گرل جا رہی تھی اور مالک بہت پریشان تھا۔ مالک نے پرانی کاؤنٹر گرل کو اسے 7 دن میں ٹرینڈ کرنے کو کہا اور یہ وہاں لگ گئی۔ جب بھی شراب خانے میں جانا ہوتا تو اسے سلام دعا ہو جاتی۔ اس دوران میری بیوی ایک بیٹی کو جنم دیتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی اور 1 دن بعد بیٹی بھی چل بسی۔ اس سانحے نے میرے دل کو زندگی سے اچاٹ کر دیا۔ میں پاکستان پہنچا تو ماں بس میرا انتظار ہی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بغیر کچھ بولے میرے ہی ہاتھوں میں چل بسی۔ میں بجھے دل کے ساتھ یونان چلا آیا۔ اس طرح 1 سال اور گزر گیا۔ جن بھائیوں کے لیے میں نے ساری جوانی گزار دی، انہوں نے عید پر بھی نہ پوچھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اماں کے مرنے کے بعد پیسے بھجوانے بند کر دیے تھے۔ ایک دن میں اور گرو سنگھ شراب خانے میں تھے۔ میں مریم سے باتیں کر رہا تھا۔ گرو سنگھ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ شراب خانے میں سب سے بڑا ہتھیار شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں۔ ایک یونانی نے بوتل توڑ کر گرو سنگھ کے گلے پر ایسی ماری کہ وہ اسی وقت مر گیا۔ میرا خون کھول گیا۔ یونانیوں کا یہ پورا گروپ تھا جن کو میں جانتا تھا۔ میں نے ان پر اسی طرح بوتل توڑ کر حملہ کر دیا۔ مجھے ہوش نہیں کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ جب سارا شراب خانہ خالی ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گرو سنگھ اور 3 یونانیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور میں سخت زخمی ہوں۔ سارا شراب خانہ خون سے تر بتر ہے۔ مریم اپنے کاؤنٹر کے پیچھے چھپی
تھر تھر کانپ رہی ہے۔ میں اس کی جانب بڑھا تو وہ مزید ڈر گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ گھبرائے نہیں، پولیس کو فون کر دے۔ پولیس آئی اور میں گرفتار ہو گیا۔ مجھ پر 3 افراد کے قتل کا الزام تھا۔ کوئی چھوٹ کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ پولیس چیف میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بہت اچھی دوستی تھی۔ دوران حراست اس نے کہا کہ بچت کی کوئی گنجائش نہیں، صرف مریم کا بیان تمہارے حق میں ہے کہ ان تینوں نے حملے میں پہل کی، گرو سنگھ کو قتل کر دیا اور تمہارے اوپر حملہ کیا۔ لیکن قتل تو قتل ہے۔ اس نے راہ نکالی اور کہا کہ میں تمہیں پاکستان فرار کرا دیتا ہوں، واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر مقدمے کا سامنا کرتے ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس نے جیسے بھی کیا مجھے ایک جہاز سے استنبول بھیج دیا۔ کچھ پیسے جو مجھے پولیس چیف نے دیے تھے، کوئی 20,000 یورو تھے، وہی میرا اثاثہ تھا۔ یہ ایک بڑی رقم تھی۔ جب میں حراست میں تھا تو پھانسی کا پھندا مجھے اپنے گلے میں نظر آ رہا تھا۔ میں اگرچہ ایک نمازی گھرانے کا فرد تھا، لیکن یونان آ کر میں بھٹک گیا تھا، جواری اور شرابی ہو گیا تھا۔ میں نے جیل میں اپنے رب سے معافی مانگی، حضور نبی پاک کا واسطہ دیا اور سچ مچ گناہوں سے توبہ کر لی۔ خیال یہی تھا کہ اب پھانسی ہونے والی ہے، توبہ تو کر لوں۔ ساتھ ہی اپنے بچنے کی دعا مانگی کہ اللہ میاں اگر تو نے بچا لیا تو باقی زندگی تیری مخلوق کی خدمت میں گزاروں گا۔ بڑے بڑے جب پھنستے ہیں تو جیل جا کر معافیاں مانگتے ہیں۔ میں نے صدق کے دل سے معافی مانگی اور نماز بھی شروع کر دی۔ استنبول میں مجھے ایک فیملی ملی جو عمرہ کر کے آئی تھی۔ یہ انڈونیشیا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عمرہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان جا رہے ہو، راستے میں اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہوئے جاؤ۔ مجھے تو مصائب میں گھر کر اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سعودیہ کا ویزا لگوایا اور سعودیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ریاض پہنچ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور مل گیا۔ اس سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا اور کہا کہ یہاں رکیں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ایک پاکستانی بندے کو لایا جو واقعی حاجیوں کی خدمت دل سے کرتا تھا۔ اس نے احرام دلایا اور باندھنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے غسل کیا اور احرام باندھا۔ وہاں سے وہ مجھے بس سے مکہ لے گیا۔ میری آنکھیں بند کرا کے نابیناؤں کی طرح مجھے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا۔ راستے میں کہا کہ جب میں کہوں تو آنکھیں کھولنا، سامنے خانہ کعبہ ہوگا، جو دعا مانگو گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر اس نے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولتے ہی سامنے خانہ کعبہ تھا۔ بس ایک ہی دعا دل سے نکلی کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا کر۔ اس نے مجھے عمرہ کرایا، بال کٹوا کر ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میں نے 2 دن اور ساری رات عبادت، دعاؤں اور توبہ میں گزاری۔ اگلے دن ہم دونوں اللہ کے رسول کے گھر مدینے چلے گئے۔ راستے کے ویران سوختہ پہاڑ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے حبیب رسول اکرم نے ان جلے ہوئے پہاڑوں سے گزر کر ہجرت کی، جہاں سوائے کنکروں سنگریزوں کے گھاس تک نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، اس کے بعد میں یہیں رک گیا۔ وہ واپس مکہ چلا گیا، 10 دن یہاں گزارے۔ اس کے بعد دوبارہ خانہ خدا میں حاضری دی، عمرہ کیا اور سنت رسول رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آیا تو حیران رہ گیا کہ میرے 3 کمروں پر ایک بھائی کا قبضہ ہے۔ میری بیوی کا سامان اور میرا سامان بھی اس کے استعمال میں ہے۔ میرے لیے اس مکان میں، جس میں کہ میں نے سارا پیسہ لگایا ہوا تھا، میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ والدین تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جس زمین کے لیے میں نے پیسے بھیجے تھے وہ بھی بھائی کے نام تھی۔ میں سخت ڈپریشن میں تھا، کچھ مرہم پٹی بھی چل رہی تھی۔ بھائیوں سے کوئی بات نہ کی۔ جب کچھ نارمل ہوا، مرہم پٹی سے جان چھوٹی تو بھائیوں سے بات کی۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ میں بہت پیسہ لے کر آیا ہوں۔ ایک بھائی اپنے کھیت کے لیے ٹریکٹر کی فرمائش کر رہا تھا تو دوسرا اپنے مکان کی فنیشنگ کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ انہیں یہ علم ہی نہیں تھا
کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ میں جو وعدہ اللہ سے کر کے آیا تھا اس کو نبھانے کی حد المقدور کوشش میں تھا۔ جو رقم میں لایا تھا وہ اگر بہت دھیان سے خرچ کی جاتی تب بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی۔ اب گھر کے گزارے کا کیا بندوبست ہو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بھائی کچھ نہیں کرتے تھے، زمین کو بٹائی پر دیتے تھے جس سے بامشکل گزارا ہوتا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں دن بدن کلاشی کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی تمام اچھے ہوٹلوں میں اپلائی کیا، لیکن بے سود۔ سب میرے کورسز اور تجربے کے کاغذات مانگتے تھے۔ PIA سمیت تمام ایئر لائنز کو درخواستیں دیں، لیکن یہاں بھی کام نہیں، سرٹیفکیٹ کا مطالبہ تھا۔ تنگ آ کر کراچی میں ایک دوست کے پاس آیا، وہ میرے گاؤں کا تھا۔ یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کوشش کی، کک کی نوکری ایسے نکمے شیفوں کی نگرانی میں کرنی پڑی جن کو شیف کی الف بے بھی معلوم نہ تھی۔ اتنے نامعقول اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ کام کرنا میرے بس کا نہ تھا، جو لوگ کوکنگ آئل کی بوتل پتلون کی جیب میں رکھ کر گھر لے جائیں۔ ان کے ساتھ کیسے کام کیا جا سکتا تھا؟ 3-4 جگہ کوشش کی، کہیں بھی سیٹ نہ ہو سکا، اور کچھ کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ محلے میں چند لوگ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ رات کو ان سے بیٹھک ہوتی تو ساری کتھا ان کو سناتا۔ ایک نے کہا کہ میری ٹیکسی رات کو چلا لیا کرو، کچھ گزارا تو ہوگا۔ راستے اگرچہ معلوم نہ تھے لیکن ڈرائیوری شروع کر دی، گزارا ہونے لگا۔ یونان میں میرے ذاتی اکاؤنٹ میں لاکھوں یورو پڑے تھے اور میں یہاں رات کا راہب بنا ہوا تھا۔ ایتھنز میں اپنے دوست پولیس چیف سے فون پر رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں سے مفرور ہو، کیسے ممکن ہے کہ رقم بھیجی جائے؟ پھر بھی اس نے کچھ مدد کا وعدہ کیا۔ میں نے مریم کو بھی فون کیا کہ وہ جو ہو سکتا ہے میرے لیے کرے، پولیس چیف سے ملے اور کم از کم میرے کاغذات جو میرے مکان میں رکھے ہیں وہ تو بھجوا دے۔ پولیس چیف وہاں کا ایک بہت بااثر آدمی تھا۔ اس نے بینک مینیجر کو اعتماد میں لیا، میری بھی بات کرائی اور میرے جعلی دستخط سے رقم نکلوانے لگا۔ بینک مینیجر نے اس میں اپنا حصہ بھی رکھا۔ ابا مرحوم کی بات یاد آئی کہ سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیچھے پانٹ۔ یہاں مریم کام آئی، وہ ہنڈی والوں کو جانتی تھی، اس کے ہم وطن ہنڈی سے پیسہ بھیجتے تھے۔ اس نے تھوڑی تھوڑی رقم ان ہنڈی والوں سے بھجوانی شروع کی۔ جب بھی پیسے آتے سب کو خبر ہو جاتی۔ چوری ڈکیتی اور اپنی حفاظت کا بھی کچھ خوف آنے لگا۔ بھائیوں کے خط آ گئے کہ اب تو پیسے آ گئے ہیں، ادھر بھیجو۔ کراچی میں لٹنے سے بہتر میں نے سوچا کہ رقم بھائیوں کو بھیج دیتا ہوں، ابھی تو کافی رقم آنی باقی ہے۔ اتنے میں دونوں بھائی آ گئے، کچھ رقم انہیں دے دی اور وہ چلے گئے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا مناسب نہ تھا، اس میں جان کا خطرہ تھا۔ میں نے وہاں سے رہائش چھوڑ دی اور ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، ہنڈی والوں کو نیا پتہ دے دیا۔ اب رقم یہاں آنی شروع ہو گئی۔ ہنڈی والے انتہائی قابل اعتماد ہوتے ہیں، ان سے کسی مخبری کی توقع نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود میں نے ایک اور فلیٹ کرائے پر لیا، اس میں رقم رکھنے لگا۔ لاکھوں یورو پاکستانی کروڑوں ہوتے ہیں۔ اتنی رقم رکھنا گھر میں ممکن نہ تھا، مسلسل رقم آ رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم پاکستان میں غیر قانونی ذریعے سے منگوانا بہرحال ایک رسک تھا۔ بینک میں رکھنا کسی بھی ایجنسی کو تحقیق کی دعوت دے سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل بھی پولیس چیف نے نکالا۔ اس نے مریم کے بینک اکاؤنٹ سے قانونی طور پر رقم بھجوانے کا بندوبست کرا دیا۔ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولا۔ انسان کے دوست کم اور پیسے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ بینک مینیجر کو جب میں نے بتایا کہ میری بڑی بڑی رقمیں آنے والی ہیں تو اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ کوئی بھی ایجنسی اس بینک اکاؤنٹ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اسے سونے کی چڑیا دیکھ لی تھی۔ میں نے کروڑوں اس کے بینک میں جمع کرائے۔ اس نے میری دعوت اپنے گھر کی۔ اس دعوت میں اس کی پوری فیملی شامل تھی۔ اس کی بیگم نے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ یونان میں کاروبار کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ہم یہاں شفٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کسی سے میری پہلی کاروباری ملاقات تھی۔ میری تمام سرگرمیوں کا علم مریم کو تھا، بھائیوں کا رویہ، ٹیکسی چلانا، پریشانیاں، الجھنیں سب اسے پتہ تھیں۔ میں نے اسے صرف اپنی ایک اچھی ہمدرد جان کر اسے یہ سب بتایا تھا۔ ویسے بھی انسان کو کوئی ایک تو درد دل بتانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اچانک مریم نے مجھے اپنے ویزے کے لیے آفر لیٹر بھیجنے کو کہہ دیا۔ میں نے بہت منع کیا
کہ मैं इसे कहाँ रखूँगा। मेरे पास कोई फैमिली तो है नहीं, लेकिन वो ना मानी। चंद दिन बाद वो इंडियन पासपोर्ट पर कराची आ गई। मैंने इसे होटल में रखा और बैंक मैनेजर को बताया कि मेरी बिजनेस पार्टनर यूनान से आई है। वो इसे 5 स्टार में रखने को तैयार था, लेकिन मैंने कहा कि अपने घर में चंद दिन रख लें, फिर ये चली जाएगी। आई तो वो मुझसे मिलने थी, लेकिन इसके 2 भारी भारी सूटकेस किसी कुरियर सर्विस से आ गए। वो 2 किलो सोना पहनकर अपने साथ लाई थी, जो उसने मुझे ये कहकर दिया कि ये भी मेरे ही अकाउंट की रकम का है। सबसे बड़ा एहसान पुलिस चीफ ने ये किया कि मेरे मकान की तलाशी ली और तमाम कागजात उसने मरियम के हाथ मुझे भिजवा दिए। इसी रात मरियम ने ये कहकर मेरे ऊपर एटम बम गिरा दिया कि वो यूनान छोड़ आई है और मकान खाली करके सामान कुछ बांट आई है, कुछ ले आई है, और अब वो मुझसे शादी की तमन्ना रखती है। उफ अल्लाह, मैं तो वैसे ही ज़िंदगी से मायूस था कि अपनों का रवैया ऐसा है, और यहाँ मैं अपने वतन में अजनबी और दिमाग में दोस्ताना वाला हिस्सा खाली खाली है। अब ये और मुसीबत आ गई। मैं इसे कोई 15 साल बड़ा हूँगा। बहुत समझाया तो कहने लगी, इंडिया की लड़कियाँ जो पाकिस्तान आती हैं, शादी होकर इनमें से ज़्यादातर तो बूढ़ों की ही बीवियाँ बनकर आती हैं या दूसरी बीवी बनकर आती हैं। एक हफ्ते हमारी गुफ्तगू शुनीद होती रही। कहने लगी, क्या तुम ये पसंद करोगे कि अब्बा किसी मजदूर या लोहार या टांगा चलाने वाले से मेरी शादी कर दें? इसने बैंक मैनेजर की बेगम को भी सारी बात बताकर मेरा भांडा फोड़ दिया। इधर से भी जोर आया। मैनेजर ने भी कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं हार गया। मैंने इसे समझाया कि शादी इंडिया में होगी, दोनों इंडिया चलते हैं, वहाँ वालिदैन की मर्जी से शादी करेंगे। वो तो किसी भी वक्त जा सकती थी, मसला मेरे वीज़े का था। इसे मेरा यकीन नहीं था कि अगर वो पहले चली गई तो मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, इसलिए वो अकेली नहीं गई। अब मसला था वीज़े का। बैंक मैनेजर ने अपने सोर्स आजमाए और मेरा वीज़ा लगवा दिया। दोनों की एंट्री भी बाय एयर करा दी। वाकई पैसे में बड़ी ताकत होती है। हम पहले बम्बई गए, वहाँ से बस में इनके गांव राम चोटी पहुँचे और वहाँ से टांगे में इसके महल्ले रामूगढ़ गए। वो कई साल बाद अपने घर आई थी। गरीब से लोग थे, सीधे साधे से। मुझे देखकर खुश हुए। कच्चे घर में एक कमरा पक्का था, जिसमें वालिदैन, इसकी 2 बहनें और एक भाई रहते थे। वहाँ कोई फ़ोन तो न था। उसने एक खत अपनी माँ को लिख दिया था कि वो क्या करने वाली है और साथ कौन आ रहा है। मैंने इसके वालिदैन को भी समझाया कि उसकी ये नादानी है। इतना बड़ा हूँ मैं इससे, लेकिन वहाँ अच्छे तो दूर की बात है, आम से रिश्ते भी नायाब हैं। मैंने इन्हें कोई पैसा खर्च करने नहीं दिया। जहेज का तो मामला ही नहीं था। शादी करने के बाद 2 हफ्ते हम वहाँ रहे। मैंने इनसे मामला पूछा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे इनका गुजारा बेहतर हो सकता है। इनकी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि कुछ कहें। 2 लड़कियाँ और भी थीं इनकी। इनका जहेज मैंने ज़बरदस्ती बना कर दिया कि कुछ आसानी हो जाए। वो सिर्फ 2 भैंसें लेना चाह रहे थे कि इससे इनका गुजारा हो जाए। मैंने थोड़ी सी ज़मीन और 10 भैंसें इनको दिलवा दी। इनके देहात में ज़मीन इतनी सस्ती थी कि हमारे लाहौर में 5 मरले के मकान की कीमत में वहाँ के 4 एकड़ आ जाएं। वापस कराची आकर हमने अपना मकान बनाया, अपनी फूड फैक्ट्री खोली। अल्लाह के फजल से इस वक्त हमारी फूड फैक्ट्री से कोई 50 ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है। इनकी भी ज़रूरियात अल्लाह यहाँ से पूरी करवा रहा है। जो रकम वहाँ से आई थी, इससे खर्च करके भी बहुत बच रहा। अब मज़ीद आमदनी शुरू हो गई। मरियम को मैंने इंसानों की खिदमत के लिए खुली इजाज़त दे दी। वो अब ऐसी NGOs के साथ काम कर रही है जो वाकई इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। देहातों में कुएं खुदवाना, देहातियों के बच्चों की फीसें और स्कूल का खर्च, भैंस, हल, ट्रैक्टर, खाद, बीज के लिए कर्ज देना, कुदरती आफत में लोगों की मदद करना, मोटरसाइकिल के लिए कर्ज देना, गर्ज जो वो मुनासिब समझती है वो करती है। इमदाद से बेहतर कर्ज देना है। इसे मुफ्त का माल समझकर उड़ाया नहीं जाता। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला ने शायद मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कारोबार में इंतहाई बरकत दी है। हम तमाम कर्ज बिला सूद देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो इसकी वापसी में गड़बड़ करे। कोई किस्तवार वापस करता है, कोई फसल पर एकदम वापस करता है।
جو بھی دینے آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قرض ساحلی علاقوں میں بائک اور جال کے لیے لیا جاتا ہے، اس سے ان کا روزگار چل جاتا ہے۔ اللہ نے بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ شاید اللہ کو میری جیل میں گناہوں کی معافی مانگنا اور سچے دل سے مانگنا پسند آ گیا، اور اللہ نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ جتنا اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اس سے زیادہ وہ مجھے دے رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی سعادت سے نوازتا رہے، آمین۔